अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह दूसरा पेज स्टार्ट करेंगे सूरह निसा का, और इसमें पहली 4 आयतें इंशाअल्लाह उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात स्टार्ट हो रही है, आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट कर दिया है जो माशरे के जो कमज़ोर तबका है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात दिए थे। हमने यतामा के बारे में कुछ पढ़ा कि उनका माल नहीं खाना, उनका माल उनके हवाले करना है उनके लिए। और एक बात पढ़ी कि उनकी का इम्तिहान लेते रहना है जब तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंचते हैं, और जब उनमें रुश्द आप देखें तो फिर उनका माल उनके हवाले कर दिया जाए, और हवाले करते हुए गवाह भी बना लिए जाए। हमने ये यहाँ तक पढ़ा। और इसके अलावा हमने ख़वातीन के बारे में भी पढ़ा कि उनके जो महर है उनके हवाले कर दिया करो, और सुफ़हा के भी बारे में पढ़ा कि जो माशरे में कम अकल लोग आपके अंडर होते हैं उनकी भी रिज़्क़ का और उनके कपड़ों का और उनका ख्याल रखना है और उनसे अच्छे भले तरीके से बात करनी है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक और रूल बता रहे हैं, और वो ये है कि लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। अब इस आयत में आप देखें 2 वर्ड्स हैं, लिर्रिजाली और दूसरा है वलिन्निसाई। ठीक है, एक है मर्दों के लिए और दूसरा है और औरतों के लिए। तो इसका मतलब है एक, और उसके बाद जो जुमला आ रहा है वो दोनों के लिए बराबर है, बिल्कुल एक चीज़ बराबर है। वो क्या है? नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। क्या मतलब है? नसीबुन कहते हैं हिस्सा है। तो एक जुमला है कि मर्दों के लिए एक हिस्सा है। नसीबुन वो हिस्सा होता है जो आपकी डेस्टिनी में होता है, जो आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, जो आपको मिलना ही होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बात बताई जा रही है कि मर्दों के लिए एक हिस्सा है। किस में से? मिम्मा, मिन और माँ का कॉम्बिनेशन है, उसमें से जो तरकल वालिदानी वल अक़रबूना, वालिदैन और रिश्तेदार, जो करीबी रिश्तेदार, अक़रबून है ना, अक़रबून का मतलब होता है जो करीबी रिश्तेदार हैं, उसमें आपके बच्चे, आपके स्पाउसेस और माँ बाप आ जाते हैं। ठीक है, तो करीबी रिश्तेदारों में और वालिदैन, वालिदैन का तो अलग से जिक्र भी हो गया, तो बच्चे और बीवी और इसके अलावा और जो आपके बहन भाई हैं उनका। तो अल्लाह ताला ने एक तरह से एक जर्नल टर्म में बता दिया कि मर्दों के लिए भी हिस्सा है, उसमें से जो वालिदैन और अक़रबून छोड़ के जाते हैं। तरका का मतलब है जो छोड़ा, जो पीछे छोड़ दिया वालिदैन ने, तो ये इसमें वो तमाम माल है जो वो वालिदैन और अक़रबून छोड़ के जाते हैं, उसमें से अल्लाह ताला ने बता दिया कि मर्दों का हिस्सा है, और औरतों का भी बिल्कुल वैसे ही हिस्सा है। पहले ज़माने में क्या होता था? औरतों को तो कंसिडर ही नहीं किया जाता था। ठीक है, वो किसके रहमो करम पर होते थे? वो अपने फैमिली के मर्दों के रहमो करम पे होते थे कि वो उनको कुछ दें या ना दें। लेकिन अल्लाह ताला ने निसा, जो औरतें हैं, उनके लिए स्पेशल एक हुक्म बना दिया, और वो भी बता दिया कि हिस्सा है। जैसा मर्दों के लिए नसीबुन है, वैसे ही औरतों के लिए भी नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। बिल्कुल वही जुमला दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो ये अगर आप लिर्रिजाली वलिन्निसाई के साथ याद करें और इसके बाद एक साथ याद करें, नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। रॉ का मोटा करना है, तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और नसीबुम इसको मीम के साथ इसका इदगाम करना है। तो ये 2 बातें हो गई जो अल्लाह ताला ने शुरू में ही बता दिया कि मर्दों के लिए भी हिस्सा है उस तरके में से जो वालिदैन और अक़रबून छोड़ के जाते हैं। और ये में से मैं क्यों कह रही हूँ? मिम्मा। ठीक है, तो जो वालिदैन का तरका है उसमें से मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। आगे भी एक और दफ़ा मिम्मा आ रहा है, मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर। इस फ्रेज़ को भी आपने बिल्कुल इकट्ठे याद रखना है। मिम्मा उसमें से जो क़ल्ल मिन्हु, चाहे वो थोड़ा हो, औ कसुर या वो ज़्यादा हो, यानी कि वो जो तरका वो छोड़ के जा रहे हैं, कौन? वालिदैन और अक़रबून, चाहे वो थोड़ा है। क़ल्ला, क़ल्ला यहाँ का कुल नहीं है, ये काफ के ऊपर पेश नहीं है, ज़बर है, तो कलील से है ये। क़ल्ला
چاہے وہ تھوڑا ہو اس میں سے، یعنی کہ جو ترکہ ہے اس میں وہ تھوڑا بھی ہے تب بھی نصیب ہے دونوں کا، اور او کثر یا وہ زیادہ ہو، مال تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، عورتوں اور مردوں کے لیے نصیب نصیب۔ یہ نہیں کہا کہ برابر حصہ ہے، صرف انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہو کہ ایک شخص اگر مرا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں ان میں چاہے عورتیں ہیں مرد ہیں، ان سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے، برابر نہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، نصیب رجال کے لیے بھی ہے اور نساء کے لیے بھی۔ دیکھیں اگلا بھی آیت اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کو ری انفورس کر رہے ہیں، نصیبا مفروضا، مفروض اور فرد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، فرض، تو ایسا حصہ جو اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے بس لکھ دیا ہے اور اب یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ایک چیز جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ ہر ترکے میں سے جو والدین اور اقربون چھوڑ کے جاتے ہیں تو انہیں حصے، مردوں کا بھی اس میں حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ کیسا حصہ ہے؟ نصیبا مفروضا، نصیبا مفروضا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اس کے لیے آپ ایک سینیریو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کا کچھ ترکہ تھا، اس کا مال تھا جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، ابھی مردوں میں بھی ہونا ہے عورتوں میں بھی ہونا ہے، جو ورثاء ہوں گے اس کے حقدار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے میں کچھ جب آپ تقسیم کا مرحلہ جاری ہے، یہ القسمتہ جو ہے نا وہ تقسیم کے لیے ہے، کہ جب تقسیم کا مرحلہ ہو رہا ہے، اگر اس وقت کچھ اولو القربہ، یتامہ یا مساکین حاضر ہو جائیں، آ جائے، ہوتا ہے نا، آپ جب جو فوتگی والا گھر ہوتا ہے اس میں رشتہ داروں کے علاوہ کچھ غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، کچھ مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے اس گھر میں کچھ یتیم کی کفالت بھی ہو رہی ہو، جو کہ ڈائریکٹلی اس وارث وراثت کے انڈر تو نہیں آتے، یعنی کہ اس مال میں ان کے ڈائریکٹلی وارث تو نہیں ہوتے، لیکن وہ یتیم ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، اولو القربہ میں وہ تمام رشتہ دار آ جاتے ہیں جو کہ آپ کی ڈائریکٹلی وراثت میں حصے دار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، کوئی دور کا رشتہ دار ہو گیا، کوئی بہت قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وارث نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی بھی اگر حضرا وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حاضر ہو جائے۔ اب کون حاضر ہو جائیں، وہ ایک ورڈ کے بعد آ رہا ہے، کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ اولو جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، یتامہ تو تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا رہتا ہے تو یہ بھی حالت رفع میں ہے، والمساکین، اور یہ بھی جو نون کے اوپر پیش ہے یہ بھی حالت رفع کو شو کر رہا ہے، تو یہ تینوں اس کے فاعل ہیں کہ اگر حاضر ہو جائیں اولو القربہ، یتامہ اور مساکین، قریبی رشتہ دار، یتامہ اور مساکین اگر حاضر ہو جائیں، اب اس کے حضرہ کے فوراً بعد جو ورڈ ہے نا وہ القسمتہ ہے، وہ اس کا مطلب ہے تقسیم کے وقت، ٹھیک ہے، تقسیم کا جو روٹ ہے اس میں بھی قاف سین میم ہے، اور اس کا مطلب القسمتہ ایک ورڈ ہے، اس کے ٹائم پہ، یعنی کہ جب تقسیم ہو رہی ہے اس وقت اگر کچھ رشتہ دار، یتیم اور مساکین حضرہ آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، منہ کا مطلب ہے کہ اس تقسیم میں سے یا اس مال میں سے جو ترکہ چھوڑ کے گئے ہیں والدین اور اقربون، یعنی کہ وہ جو بھی شخص فوت ہوا ہے، اگر اس کے ترکے میں سے کچھ، من کا مطلب من یہاں پہ تبعیدیہ ہے، یعنی کہ بعض کے معنوں میں آتا ہے، اس میں سے بعض، اس میں سے کچھ، ان میں سے ان کو دو، کھانے کے لیے ان کو پرووائڈ کر دو، ٹھیک ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بھلے طریقے سے بات کرو، یعنی ان کو جھڑک کے بھیج نہیں دینا، یہ نہیں ہے کہ ان سے برا سلوک کرنا شروع کر دے، آپ نے اس ترکے میں سے تھوڑا سا ان کو بھی دینا ہے، میں سے، ٹھیک ہے، منہ، کیونکہ ہم نے جو پیچھے جو صفحہ والی آیت پڑھی تھی اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہاں پہ تھا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یعنی وہاں اموال کی طرف ہا کی ضمیر جا رہی تھی، ہا الف ہا کی، یہاں پہ ہو کی ضمیر جو ہے اس ترکے کی طرف جا رہی ہے یا اس مال کی طرف جا رہی ہے جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو یہ دو کام کرنے ہیں آپ نے تب ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو اولو القربہ، یتامہ اور مساکین، جب وہ حاضر ہو جائیں القسمتہ، تقسیم کے وقت۔ تو اب دوبارہ دیکھیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ
فَارْزُقُوهُم مِّن، تو مساکینو نون کے اوپر پیش ہے، اس کو خیال رکھنا ہے، اولو بھی واؤ کے پیش کے ساتھ ہے، تو یہ حالت رفع ہے یہ، ٹھیک ہے. تو جب یہ تینوں حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس آیت کو بھی دیکھ لیا. اور یہ سب کرتے ہوئے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں، تین آپ کو ورڈز نظر آئیں گے جن کو میں نے بلو سے ہائی لائٹ کیا ہے. وَلْيَخْشَ، وَلْيَخْشَ، فَلْيَتَّقُوا اور وَلْيَقُولُوا. اس میں جو لام ہے نا، واؤ سے کے بعد ایک لام آ رہا ہے، یہاں پہ بھی فا کے بعد ایک لام آ رہا ہے، ساکن لام. یہاں پہ بھی یقولو سے پہلے اور واؤ کے بعد ایک لام آ رہا ہے. یہ لام امر کہلاتا ہے. اور یہ لام امر جو ہے یہ یوزلی تھرڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں، ورنہ تو اگر سیکنڈ پرسن کو ہم لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہوتے تو یہاں پہ لام کی بات نہ ہوتی، ایک فعل امر آ جاتا. لیکن یہاں پہ چونکہ سب لوگوں کا بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں، تو اس لیے ہم چاہیے کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اور چاہیے کہ وہ ڈرے. کون ڈریں؟ الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم. تو یہ پوری لائن اس کو سمجھیں، اس پوری لائن کو ہم نے ایک ساتھ یاد رکھنا ہے. الذین ذہن میں رکھیں کہ چاہیے کہ وہ ڈریں. کون ڈریں؟ وہ لوگ جو، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وہ کون ہیں؟ کہ لو ترکوا من خلفہم، اگر ترکو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، من خلفہم اپنے پیچھے. وہ جو ترکا ہوتا ہے نا، جو چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، من خلفہم اپنے بعد، یعنی کہ اگر ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جب وہ مریں، یعنی کہ چھوڑ کے جائیں اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا، بچے چھوٹے. ضعافا جو ہے نا وہ کمزور کے لیے بھی آتا ہے، کم عمری کے لیے بھی آتا ہے. کم عمری کی جو عمر ہوتی ہے وہ کمزوری کی عمر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی مطلب اگر خواتین ہوتی ہیں وہ بھی کمزور ضعافا میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جو سفہا ہوتے ہیں وہ بھی ضعافا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ذریۃ ضعافا، اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ کے جائیں، خوفوا علیہم، تو انہیں ان کے بارے میں خوف ہو. ہم میں سے ہر ایک کا ذکر ہے یہ، کہ ہم میں سے ہر ایک اگر اس وقت سوچے کہ آج اگر میں مر گئی تو پیچھے میرے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے. الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ، ذریۃ، یہ اس کو نا بہت آرام سے دیکھنا، 2 دفعہ شدہ ہے. ذری، را کو یا کے ساتھ بھی جوڑنا ہے. ذریۃ، ذریۃ، یہاں پہ ہم موٹا سا اخفا کا غنہ کریں گے. ذریۃ ضعافا، خوف، یہاں پہ ہم نے اخفا نہیں کرنا، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ 2 اوپر نیچے آ رہے ہیں. ضعافا خوفوا علیہم، تو یہ خوف علیہم ہے، ان کے بارے میں خوف کریں کہ کیا ہوگا ہمارے پیچھے ہمارے بچوں کا. تو یہ خوف ان کے دل میں ہوتا ہے. تو ہی ہم اگر یہ خوف ہمارے ساتھ ہو کہ آج اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہم بھی اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ کے جائیں گے، تو ان بچوں کا خیال کون رکھے گا. تو اس وجہ سے یہ ایک فورس ہے جو انسان کو اچھے عمل کرنے کے لیے اکساتی ہے کہ جو بھی آ رہا ہے، چھوٹا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، تو ان کا تم نے خیال رکھنا ہے. ان کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر ہم آج چلے گئے تو پیچھے ہمارے بچوں کو دیکھنے والا کون ہوگا، ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے برا سلوک نہ کرے. تو یہ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تم نے بھی مرنا ہے، تم بھی ہو سکتا ہے کوئی اچانک تمہیں موت آئے، تمہارے بچے چھوٹے ہوں، تو اس خوف سے کہ اگر آج ہم مر گئے تو پیچھے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچے بھی ہم چھوڑ کے جائیں گے. تو یہ بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. وَلْيَخْشَ، چاہیے کہ وہ یخشا ہوتا ہے نا، خشیت بھی ڈرنے سے ہے. تو ایک اوور آل قسم کا جو ڈر ہے
وہ ہر انسان میں ہونا چاہیے، اس قسم کا یہ خشیت ہونی چاہیے کہ آج اگر میں مر گئی تو پیچھے میرے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تقوی چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کریں، کس کا؟ اللہ کا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا، اور وہ کہیں قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہ کہیں سیدھی بات۔ سیدھی بات کیوں کہی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہی ہو، آپ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ غلط سلوک کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ یا کمزور طبقے کے ساتھ، اگر وہ غلط سلوک کر رہے ہیں تو تم سیدھی بات کہو، تم ان کو منع کرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں چاہیے کہ وہ کہیں سیدھی کھری بات، وہاں پہ نہیں ہچکچانا، وہاں پہ نہیں کہنا کہ کہوں نہ کہوں۔ اگر کچھ غلط ہوتے دیکھ رہے ہو، جو ضعافاً ہیں، ضعفاء ہیں، جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، ان کے ساتھ اگر غلط سلوک ہو رہا ہے تو ان کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ وَلْيَقُولُوا، چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے حکم ہے، ان سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ کہیں قولاً سدیدہ، سیدھی بات، کھری بات، کوئی سی بات چھپانی نہیں ہے، سیدھی بات کرنی ہے، غلط ہو رہا ہے تو اس کو غلط کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ تو یہ تین ورڈز آپ نے یاد رکھنے ہیں، وَلْيَخْشَ، فَلْيَتَّقُوا اور وَلْيَقُولُوا، تینوں میں لام امر ہے۔ آخری آیت دیکھتے ہیں، ان الذین، بہت پیاری آیت ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، پھر سے یتامہ کا ذکر آ گیا، پھر سے ایک اور کمزور طبقے کا ذکر آ گیا کہ جو کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے، یأکلون، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، جمع فارم میں ہے، الذین سے بھی پتہ چل رہا ہے، اونا ساؤنڈ سے بھی پتہ چل رہا ہے، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، کس طرح سے؟ ظلمن، ظلمن کے اوپر دو زبر بتا رہا ہے کہ یہ اس کا حال ہے، حال کا مطلب ہے کہ ظلم طریقے سے وہ کھاتے ہیں۔ کس کا کیا چیز کھاتے ہیں؟ اموال الیتامی، جو لوگ بھی ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما، حصر کا مفہوم پیدا کر رہا ہے، انما، بے شک وہ، یأکلون، وہ بھر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نار، آگ کو۔ بالکل یہی مضمون ہم نے سورہ بقرہ میں سیکنڈ پارے کے شروع میں ہم نے جب پڑھا تھا نا کہ جو لوگ حق بات کو، یعنی کہ قرآن کی کتاب کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، تھوڑی قیمت میں ان کو بیچ ڈالتے ہیں، تو وہ نہیں کھاتے سوائے نار۔ تو وہاں پہ دوسرے طریقے سے وما تھا، وما یأکلون فی بطونہم الا النار، اس طرح سے لکھا ہوا تھا۔ تو یہ انما کہہ کے یہاں پہ اور زور دیا جا رہا ہے کہ وہ تو صرف اور صرف کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں نار۔ تو وہ بھی ایک، اس سے آپ ریلیٹ کریں سورہ بقرہ سے، وہاں پہ حلال اور حرام کو چھپانے کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پہ جو ہے یتیم کا مال کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اصل میں کھانا، کنزیوم کرنا، اس کے لیے ہمیشہ مال کے ساتھ یا کلون کا ورڈ دیکھتے ہیں کہ کھانے کا جو لفظ ہوتا ہے وہ آتا ہے، تو اسی طرح سے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کا جو ہے یتیموں کا مال کھانا۔ تو وہ لوگ کیا ہے؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، نارا کر کے رکیں گے کیونکہ ان کے اوپر دو زبر ہیں، نارا، وسیصلون سعیرا، ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، کس میں؟ سعیر میں۔ سعیر جہنم کا ایک اور نام ہے، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ جہاں پہ ہوتی ہے اس کو سعیر کہتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ، یہ بھی دیکھیں جو فریز ہے، سین، صاد، سین اکٹھے آ رہے ہیں، تینوں میں سیٹی ہوگی، لیکن دو جو ہے سین باریک ہوں گے جبکہ صاد جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تو بہت غور سے اس کو دیکھنا ہے، سین، صاد اور سین کا فرق سنائی دینا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حتمی بتا دیا کہ وہ لوگ ضرور آگ میں جھونکے جائیں گے، عنقریب، سا ہے نا، سا قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ عنقریب وہ جھونکے جائیں گے آگ میں۔
تو خود پیٹ میں اس وقت آگ بھی بھر رہے ہیں جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں، اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں اصل میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ عنقریب سعیرہ میں ڈالے جائیں گے. سعیر یعنی کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی، اور ان کو بار بار پڑھیے، اور کچھ جو فریزز ہیں ان کو بار بار زبان سے دہرائیے. نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ مما قل منہ او کثر، منہ نہیں کرنا، ہو کو لمبا نہیں کرنا، قل کو بھی لمبا نہیں کرنا، قل منہ او کثر، قل منہ او کثر. اس طرح سے اس فریز کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ زبان پہ چڑھانے کے لیے نصیبا مفروضا. اور اسی طرح وَلْيَخْشَى فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، یہ اس طرح کے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. تو یہ انشاءاللہ آپ جب غور سے ان کے ترجمے کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے تو یہ آیت آپ کو یاد کرنا ایزی ہوگا. اگلی آیت جو ہے وہ ایک لمبی آیت ہے جو پورے پیج پہ ہے، مطلب باقی جو پیج ہے وہ ایک ہی آیت ہے، اور اس میں بہت امپورٹنٹ جو وراثت کا جو پہلا قانون ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو ضرور غور سے دیکھیے، تفاسیر ضرور پڑھیے ان کا کہ کیا کیا میننگز ہیں ان کے، اور تفسیر ایک ذہن میں ہونی چاہیے آپ کی، اور ترجمہ ذہن میں رہنا چاہیے جب آپ اس کو یاد کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.